बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान अनीका नसार। नाज़रीन, जिस तरीके से हमारे यहाँ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं उसी तरीके से हम देखते हैं कि सियासत में भारत में भी बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और शायद सियासत की ही नज़र हो गए नरेंद्र मोदी साहब, जबकि उन्होंने कश्मीर के हवाले से ऐसे बयान दाग दिए जिस पे बहुत सारे सवालिया निशान खड़े होने लग गए। नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को जो स्पीच की, उस स्पीच के अंदर कश्मीर के हवाले से जो बातें कही गई उसके हवाले से बात करेंगे और उसके अलावा कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है, कश्मीर में आज भी पैलेट गनें इस्तेमाल हो रही हैं और इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। जब UNHCR के नुमाइंदे ये चाहते हैं कि वहां जाके हालात का जो है उसको देखा जाए, जज किया जाए, तो वहां मना कर दिया जाता है भारत की जानिब से। भारत की जानिब से इजाजत नहीं दी जाती और इजाजत दे भी कैसे दे कि अगर वहां इजाजत दे दी गई, जाके देखने दिया गया तो फिर मालूम हो जाएगा कि भारत की तरफ से कितने इंसानी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारे आज के शो का ये है, लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी, मेरे साथ मौजूद हैं जनरल खालिद मकबूल साहब, फॉर्मर गवर्नर हैं पंजाब के। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। खालिद साहब, कश्मीर का इशू अगर हम देखें तो कश्मीर का इशू तो बड़े दिनों से चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने मीडिया का ब्लैकआउट करने का भी बोल दिया था, लेकिन अब ये नई चीज़ सामने आ रही है कि आप जुल्म भी ढा रहे हैं और उसके अलावा फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोगों को भी नहीं आने दे रहे। UNHCR के लोगों ने आने की कोशिश की, इजाज़त नहीं मिली। कश्मीर के ऊपर हमने पिछले 3-4 प्रोग्रामों में बात की है। कश्मीर में जो आज़ादी की मूवमेंट है ये तो सन 47 से शुरू है और इसमें मुख्तलिफ़ अशरों में इसमें तेज़ी आई। 1990 में बहुत तेज़ी आई, लेकिन इस दफ़े जो आज़ादी की मूवमेंट वहाँ पे चल रही है वो चंद एक लिहाज से बड़ी मुख्तलिफ है। पहली बात तो उसकी खुसूसियत ये है कि हमेशा पहले कहा जाता था कि पाकिस्तान की तरफ से ये मुदाखलत हो रही है और इस दफ़ा कश्मीरी ख़ुद कह रहे हैं। मैंने आज उमर अब्दुल्ला साहब का बयान पढ़ा है कि जनाब इसमें पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि ये वो तहरीक है जो 100% कश्मीरी और कश्मीरी नौजवान चला रहे हैं। दूसरा फ़र्क ये है कि हमेशा कहा जाता था ये जिहादी चला रहे हैं, मजहबी ग्रोह इस तहरीक को चला रहे हैं। ये पहली दफ़ा है कि वो कश्मीर में कह रहे हैं कि ये तहरीक मिडिल क्लास घरों के बच्चे और बच्चियां जो हैं वो चला रहे हैं। तीसरी बात यह है कि और इंडिया ने क्या करना है, कर्फ्यू लगा हुआ है, 8 लाख फ़ौज है, उन लोगों को दबा के रखा हुआ है, लेकिन 40 दिन हो गए। आफरीन है उनकी हिम्मत पर कि वो लोग गोलियां खा के, आज मैं पढ़ रहा था पैलेट गन के साथ साथ अब वो कश्मीरी नौजवानों को घरों से निकाल कर उनकी पुश्त पर वो मारते हैं, उसके निशानात नज़र आ रहे हैं घरों में घुस कर। तो इस लिहाज से ये इस दफ़े जो मूवमेंट है ये बड़ी मुख्तलिफ है। तो इसमें एक और बात यह है, पहले कहा जाता था हुर्रियत वालों से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। अब लोग कह रहे हैं कि अगर आपने इस मूवमेंट को हल करना है उन नौजवानों से बात करें। ये नौजवान अब हुर्रियत की गिरफ्त में या उनके भी ज़ेरे असर नहीं है। हिंदुस्तान क्या कर रहा है, क्योंकि मोदी की हुकूमत आई थी एक मजबूत इंडिया का तस्वर लेकर, इसके पीछे RSS, VHP इंतहा पसंद हिंदू हैं जो समझते थे कि पाकिस्तान, कश्मीर और तमाम मुल्कों को गिराकर हम हिंदुस्तान का झंडा जो है ऊपर करेंगे। तो इसलिए वो भी फंसे हुए हैं कि नरमी दिखाते हैं तो कांग्रेस उनके पीछे पड़ती है। उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान पे दबाव डालकर, कश्मीरियों पर जुल्म करके इनकी हिम्मत को तोड़ देंगे, लेकिन अब ये हिम्मत टूट नहीं रही तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान अपना केस UNO लेके गया है, दूसरे मुल्कों को बता रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल ने पहली दफ़ा इस मौजू पे कहा है कि वहाँ पे अमन होना चाहिए, मैं बातचीत के लिए हल करने को तैयार हूँ। अगर बातचीत नहीं होती, हिंदुस्तान हम पे इल्ज़ाम लगाए रहता है, मामलात ख़राब हो जाएंगे। लेकिन वो तो बात करने को तैयार नहीं है ना खालिद साहब। वो लोग तो ये कह रहे हैं, वो तो उनके वज़ीर दाखिला इधर आए सार की कॉन्फ्रेंस के अंदर इजलास में कह के गए ये हमारा अंदरूनी मामला है, हमने तो इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करनी। जब एक शख्स किसी मसले को पहचानने से कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाएगा तो फिर मसले को नहीं पहचानेगा, इसका नतीजा ये निकलेगा किस दिन यहाँ बहुत बड़ा हादसा होगा। जैसे आप देखें सीरिया में एक बच्चे उमरान की तस्वीर आई है, पूरी दुनिया दहल गई है। तो कश्मीर में तो ऐसे हज़ारों बच्चे हैं, किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। या मुझे जो ज़्यादा ख़तरा है कि इस टेंशन से हिंदुस्तान पाकिस्तान के हालात, आपस के ताल्लुकात ख़राब होंगे, दोबारा टेंशन होगी, एक मैं नहीं कहता लड़ाई की सूरत पैदा होगी, लेकिन मुमकिन है कि जब एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी होगी तो फिर इलाके में टेंशन होगी तो दूसरी दुनिया बीच में, और वो टेंशन होते हुए नजर आ रही है। सबका कलामी के लिए माजरत, हमारे साथ मिशाल मलिक भी
وہاں کی ایک لیڈر کی وائف ہیں. بہت شکریہ مشال ملک صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. مشال ملک صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ وہاں جو سچویشن ہے کشمیر کے اندر وہ ہم تمام لوگوں کے سامنے ہے. وہاں ہم لوگ جو پیلٹ گنوں کا استعمال، نوجوانوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہے، وہ بھی تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں. اس کے اوپر سے نریندر مودی کا یہ بیان آ جاتا ہے، اور اس بیان کے بعد پھر ہم لوگوں کو نظر آتا ہے کہ انڈیا کے اندر ایک دفعہ پھر وہ بربریت والی روح جاگ جاتی ہے. کشمیریوں کا اس کے اوپر کیا ری ایکشن ہے؟ کشمیریوں کا تو ری ایکشن ایک کھلا ریفرینڈم ہے. چاہے وہاں پہ جتنی بھی آرمی کرفیو ہو، نائٹ کرفیوز لگائے ہوں، جتنی بھی ریڈ وہ کریں، چاہے وہ آرمی سے ہو، انڈین آرمی ہو، چاہے ایس او جی فورسز ہوں، تو وہ جتنا بھی ظلم کریں، پبلک کا رسپانس یہی ہے کہ وہ ریجیکٹ کرتی ہیں انڈین ہیجمنی کو، کشمیری عوام اور انڈین آکوپیشن فورسز کو. اور وہ جو ان کا برتھ رائٹ ہے، جو ان کی وہ زمین ہے جس کے وارث ہیں ہم کشمیری، تو یہی مانگ رہے ہیں. ہم آزادی چاہتے ہیں، آزادی کا حق مانگ رہے ہیں اپنا، کسی سے نہیں وہ ڈرتے ہیں. یہ ہندوستان کی بہت بڑی ایک لاس ہے، ایک ڈیفیٹ ہے ہر لحاظ سے. پولیٹیکلی بھی دیکھ لیں، ملٹریلی بھی دیکھ لیں، وہ ڈیفیٹ نہیں کر سکے کشمیریوں کو. چاہے جتنا بھی ان پہ ظلم کر لیں، وہ نہتے ہیں، مگر پھر بھی وہ باہر نکلے ہیں اپنے حق کے لیے. مشال ملک صاحب، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ شروع میں نے دیکھا کہ دنیا نے کشمیریوں کی اس تحریک کو نہیں مانا، لیکن اب آہستہ آہستہ دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو رہی ہے کہ ہندوستان کشمیر کو کھو رہا ہے. ہندوستان کے اندر بھی چند ایک کانگریس لیڈر، اور میں کل پرسوں پڑھا تھا کہ وہ منی شنکر صاحب گئے سری نگر کی ہسپتال میں، وہاں پر زخمیوں نے ان کے خلاف احتجاج کیا. ہندوستان کے اندر بھی انٹیلیجنسیا کہہ رہا ہے کہ جناب کشمیریوں سے آپ سیاسی گفتگو کریں. تو کیا چیز ہے جو ہندوستان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لائے گی، یا یہ معاملہ جو ہے اور تلخ ہوگا اور شہادتیں دینی پڑیں گی اور پھر کہیں کشمیر کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیے، جو مسٹر مودی ہیں، آپ نے دیکھنا ہے پاور میں کون ہے وہاں پہ. یہ تو ہٹلر کے بھی باپ نکل آئے ہیں. یہ اب آر ایس ایس کا کہتے تھے کہ یہ اسرائیل کو فالو کر رہے ہیں اور ہٹلر کو فالو کرتے ہیں، اس سے بھی کہیں آگے چلے گئے ہیں. آپ دیکھ لیں 1 year old بچی شہید ہوئی ہے، 1 year old بیبی گرل. گھر میں وہ آرام کری اینڈ شی گاٹ شاٹ وتھ پیلٹ گن. ریڈ ہوئی ہے گھر کے اندر، کہ والد بھی شہید ہو گئے. تو یہ تو وہاں پہ بھی جو اویئرنیس بھی آ رہی ہے. اٹس ہائی ٹائم کہ انڈیا کی جو پبلک ہے وہ اپنے اوپر یہ رحم کر لے. اس دفعہ آلریڈی ہندوستان کے اندر اتنی موومنٹ چل رہی ہیں، اور ان کی اتنی زیادہ، اتنا جتنا بڑی ملک ہوتا ہے اتنا ہی مشکل ہوتا ہے اس کو سنبھالنا. وہاں پہ اب دلت کی بھی فریڈم موومنٹ چل رہی ہے، سکھوں کی آلریڈی چل رہی ہے. تامل ناڈو نیکسلائٹس آپ دیکھ لیں، ناگالینڈ کا آپ دیکھ لیں، جہاں وہاں پہ ویسے مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دے شوڈ فائنلی، یہ جو ایک فورسڈ میرج انہوں نے کی ہوئی ہے ان کی انڈین آکوپیشن فورسز نے، مشال ملک صاحب اینڈ کریں. یہ آپ نے بڑا اچھا انتہا ہو گئی ہے، ظلم کی بھی انتہا دیکھ لی ہے انہوں نے کر کے، مگر کشمیری نہیں اپنے موقف سے ہٹے. یہ میرے خیال میں ان کو خراج تحسین پیشن کرنا چاہیے. لیکن بعض ہندوستانی یا دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو صرف ویلی تک مقید ہے یہ تحریک، اور اتنی بڑی فوج ہے جو یہ اس دفعہ تحریک اٹھی بھی ہے، اس میں لڑنے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ 2000 سے بھی کم ہیں. تو کتنی دیر تک یہ ہندوستان کے ظلم کا مقابلہ کریں گے؟ دیکھیں، یہ جو ان کے ڈرامے ہوتے ہیں، یہ انالیسس کرنے یہ بند کر دیں. اگر یہ اتنے ہی کانفیڈنٹ ہیں کہ کشمیری اور جموں کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، لداخ کے لوگ ہیں، تو یہ وہاں سے ہٹائیں اپنی 8 لاکھ فوج. اتنی اگر یہ ڈیموکریٹکلی سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساری میجورٹی ان کے ساتھ ہے، تو پھر جنگ کس وقت کی جو یہ وہاں اتنی زیادہ وہاں پہ ڈال رہے ہیں. اور یہ انالیسس، یہ اب ان کی بھی نا ایک شیلف لائف ہوتی ہے. انالیسس کب تک کرتے رہیں گے آپ؟ بس ان کو ایک رائٹ، ان کا ریفرینڈم کا رائٹ ٹو پلیبسائٹ دے دیں، وہ جہاں مرضی ڈیسائیڈ کریں. مشال صاحب، میرے خیال میں دیکھ رہا ہوں ایک اور بھی پہلی آپ انالیسس کر لیں یہ لوگ کہ وہ یہاں جائیں گے تو وہاں ہزاروں کی یا لاکھوں کی تعداد. میرے خیال میں ایک نیا انالیسس سامنے آ رہا ہے، اور وہ میں پڑھ رہا ہوں. وہ یہ انالیسس آ رہا ہے کہ جناب جتنا مرضی ظلم کر لیں، کشمیری جو عوام ہے وہ ہندوستان کو رد کر چکے ہیں. اینڈ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار انڈیا ٹو ون اوور کشمیریز اگین. ایبسلیوٹلی صحیح، ایبسلیوٹلی ٹرو. مشال ملک صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن شو میں. یاسین ملک صاحب پہ خود اتنی دفعہ مظالم ڈھائے گئے، پھر وہاں میر وائز عمر صاحب پر، وہاں ہمارے جتنے بھی رہنما ہیں کشمیری رہنما، ان کے اوپر ظلم تو ڈھائے جا رہے ہیں خالد صاحب، لیکن ظلم کبھی تو جا کے تھمے گا. اور دنیا بولنے لگ گئی ہے، لیکن امریکہ کی طرف سے ہمیں وہ ری ایکشن نہیں نظر آتا. کیوں؟ دیکھیے، یہ بڑی دنیا کی جو بین الاقوامی سیاست ہے، بڑی بے رحم سیاست ہے. صحیح. اس میں اس وقت ہندوستان مغرب کے لیے ایک بہت کارآمد فریق ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو چائنا کے خلاف ایک بنے گا، ایک سیٹ اپ بنے گا، اور پھر خاص طور پر اسلامی تحریک کو دبانے کے لیے
इसराइल, हिंदुस्तान, इन लोगों का एक गठ जोड़ होगा। एक गठ जोड़ है और इस गठ जोड़ को तोड़ने की जरूरत होगी। जो भारत के अंदर तमाम चीजें हम लोगों को नजर आ रही है, 67 आजादी की मूवमेंट्स तो अपनी भारत के अंदर ही मौजूद है। अभी हमें जाना है ब्रेक की तरफ, जहां मोदी साहब की हिर्जा सराइयों की बात करें, बलोचिस्तान के बारे में भी वो कुछ कह गए। क्या बोला, ब्रेक के बाद बताओ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कश्मीर के हवाले से, और नरेंद्र मोदी ने जहां कश्मीर के बारे में 15 अगस्त को अपनी स्पीच में बातें कही, वहीं बलोचिस्तान के बारे में भी बात कर गए और ऐसी ऐसी बात कर गए कि भारत का खुद का मुंह काला कर डाला। भारत जो कि कहता था कि हम किसी दूसरे मुल्क के अंदर मुदाखलत नहीं करते, हम मुदाखलत पे यकीन नहीं करते, हम किसी मुल्क के अंदर जो है अमन को तबाह नहीं करना चाहते, वो तमाम चीज़ें सामने आ गई। पहले बांग्लादेश के हवाले से नरेंद्र मोदी ने बात को माना, तस्लीम किया अपना जुर्म, और अब बलोचिस्तान के हवाले से अपने जुर्म को तस्लीम कर दिया। खालिद साहब, अगर बलोचिस्तान के बारे में देखा जाए तो बलोचिस्तान में कुलभूषण जाधव का पकड़े जाना, वहाँ का रॉ का नेटवर्क पकड़े जाना, वहाँ की तमाम चीज़ें ये बात बता रही थी कि नरेंद्र मोदी या इंडिया ये काम करा रहा है, रॉ ये काम करा रही है। अब नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट के बाद तो कोई डाउट ही नहीं रहा। अब दुनिया इसको कैसे देखेगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान की पाकिस्तान में मुदाखलत जो है वो तसल्लुस के साथ जारी है। ये आज नहीं, 1980 में भी हुई, अफगान वॉर के दौरान भी हुई। इस वक्त जो मुदाखलत है उसकी चंद एक और वजूहात है। कुछ तो है कश्मीर से लोगों की निगाह हटाना, लेकिन उससे ज़्यादा एक बड़ी बात है, मैंने जिक्र किया था कि दुनिया में जो एक नया एक पावर नेक्सस बन रहा है, एक स्ट्रेटजिक अलायंस बन रही है, उसमें अमेरिका, हिंदुस्तान, इसराइल, जापान और दूसरी तरफ चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया, हमारा भी उसमें हिस्सा है। और जो मगरब है वो चाहता है कि किसी तरह चीन जो एक इक़्तिसादी क़ुव्वत बढ़ के उभर रहा है, इसको सेंट्रल एशिया की तरफ और वेस्ट एशिया की तरफ जाने से रोका जाए। सही। क्योंकि ईस्ट की तरफ से तो निकल गए हैं, इधर से वो निकलते हैं तो यूरोप जाते हैं। इसमें हिंदुस्तान और अमेरिका के मफादात मुश्तरका हैं, और पाकिस्तान जो है वो एक पिवट है। जो चीन की सारी मूवमेंट हो रही है अभी इंडियन ओशन की तरफ, वेस्ट एशिया की तरफ, वो पाकिस्तान उसके लिए एक राहदारी है। तो हमें ये तमाम जो ये इस वक्त मुखालफत है उसका सामना करना पड़ेगा, ना सिर्फ हिंदुस्तान अमेरिका का, बल्कि इसमें शायद इस खित्ते के और भी मुल्क हों। ये असल वजह है जिसके ऊपर मोदी साहब खुलकर मुखालफत में आए हैं। और वहाँ जितनी अलहदगी पसंद और दूसरी तहरीक जिसमें तालिबान के ऑपरेशन है, पिछले दिनों कोयटा में इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसके पीछे जो है वो हिंदुस्तान का हाथ बहुत वाज़ेह है। और वो तो अजीत डोभाल की स्टेटमेंट के बाद ही पता चल गया था ना। लेकिन अच्छी बात ये है, पैसे के थ्रू हम किसी भी टेररिस्ट को खरीद सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे हमारी इन खित्तों में कमज़ोरी होती थी, आज ये सन आप कह लें सन 79 का बलूचिस्तान नहीं है ये, बल्कि 2007 वाला बलूचिस्तान भी नहीं है। 2016 का बलूचिस्तान बड़ा मुख्तलिफ बलूचिस्तान है। उसकी चंद एक वजूहात हैं। बड़ी वजह तो है कि अफवाज पाकिस्तान ने, बल्कि उससे पहले मैं कहूँगा कि जो वहाँ डॉक्टर मालिक और डॉक्टर ज़हरी की हुकूमत है, इन्होंने बहुत अच्छा सियासी काम करके लोगों को ये तासुर दिया है कि ये सूबा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान इस सूबे के लिए बहुत अहम है। अच्छा, आपने ज़हरी साहब की बात की तो ज़हरी साहब ने रिबटल भी दिया और बड़ा ठीक ठाक रिबटल आया उनकी तरफ से कि बलूचिस्तान की आवाम के बारे में आप क्या बात करें। ऐसे लोग जो बाहर बैठ के बिक जाते हैं, आप उनके बलबूते के ऊपर ये कह रहे हैं कि आप बलूचिस्तान को जो है पता कर लेंगे। पहला क्रेडिट तो डॉक्टर मालिक और जनाब ज़हरी साहब को देना चाहिए कि उन्होंने सियासी तौर पर काम करके बलूचिस्तान की आवाम को पाकिस्तान के साथ फिर जोड़ा है। दूसरा क्रेडिट फ़ौज को देना चाहिए कि उन्होंने जितनी अलहदगी पसंद तरीक़े थी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म किया। सही। क्योंकि वो कभी आपको याद है 2 साल 4-5 साल पहले सुई गैस की तनसीबात, रेलवे, गैर बलोची जो वहाँ के आबादकार थे, रोज़ जुल्म होता था। अब वो तकरीबन ख़त्म हो गया। अच्छा, फिर अगली बात अच्छी बात ये हुई है कि सी पैक के ज़रिए बलूचिस्तान की आवाम को एक पैगाम मिला है कि जनाब इस खित्ते में जो तरक्की होगी उसमें आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। गवादर पोर्ट इस वक्त ऑपरेशनल है, और उधर गवादर से जो वाया तुर्बत और वाया खुजदार कोयटा, और कोयटा से फिर सिंध, और फिर ज़ोब से फ्रंटियर की तरफ सड़कें बन रही हैं।
اس کی وجہ سے بلوچستان کا نقشہ بدلے گا. صحیح. پھر وہاں پر فوج اور ایف سی نے بہت کام کیا. میرے دوست ہیں, میں پوچھتا رہتا ہوں, Right. کہیں پہ کیڈٹ کالج, کہیں پہ بھرتیاں. صحیح. 14 اگست کو جو سما کوئٹہ میں تھا, میں سمجھتا ہوں انہوں نے تو لاہوریوں کو مات پیچھے دے کر دی. دیا, مات دے دی. خالد صاحب 14 اگست کے بارے میں تو بات آگے بھی کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جس طریقے سے بلوچستان کے اندر ترقی آگے جانے لگی ہے, ترقی ہونے لگی ہے, سی پیک آ رہا ہے, اکنامکلی تمام چیزیں بہتر ہو جائیں گی, گوادر آپریشن ہو جائے گا. جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی تو ساتھ ایران کا چابہار, بھارت, افغانستان, یہ تینوں کا نیکسس اور ایکٹیولی کام نہیں کرنے کی کوشش کرے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں سی پیک کی مخالفت بڑھے گی. ہمارے خلاف ریشہ دوانیاں, سازشیں, یہ دہشت گردی کے واقعات. لیکن اچھی بات کیا ہوئی, الحمدللہ اس وقت آپ نے فاٹا کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. بلوچستان میں آپ نے علیحدگی پسند طریقے تحریک, جو طالبان کی تحریک, یہ جو سیکٹیرین فرقہ واریت کی تحریکوں کو بہت عرصے تک قابو میں کیا ہوا ہے. اور پھر ہر جگہ آپ کی انٹیلیجنس موجود ہے. اور اس سے اچھی بات یہ کہ آپ نے ترقیاتی کاموں کو بڑھایا ہے. آپ نے مقامی لوگوں کو یہ اعتبار دیا ہے کہ یہ آپ کی زمین ہے, آپ کا اس میں حصہ ہے. تو یہ مخالفت تو ہوگی, لیکن چونکہ ہم نے اپنا کام بہتر کر لیا سیاسی طور پر بھی, اقتصادی طور بھی اور سیکیورٹی وائز, تو انشاءاللہ یہ جو ہمارے خلاف تحریکیں یا مخالفت بڑھے گی, ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, ہمیں تو تیار رہنا چاہیے خالد صاحب, اور ہم گھبرائیں گے بھی نہیں, کیونکہ بلوچستان جو ہے وہ جس طریقے سے آگے بڑھا ہے, یہ تو اب یہ جو بگٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں, وہاں بیٹھے بیٹھے یہ فرما رہے ہیں, پتہ نہیں ان کو کہاں سے کون سی فنڈنگ آئی تو یہ کہنے لگ گئے کہ جی بھارت کا شکریہ یا بھارت کا اظہار تشکر کریں. وہ تو کچھ عرصے بعد یہ پہلے کہہ رہے تھے کہ میں بلوچی عوام کے سینٹیمنٹس دیکھتے ہوئے پاکستان کی فیور میں اپنے تمام ڈیمانڈز ختم کرنے کو تیار ہوں. تو وہ چیز کدھر گئی, کوئی نئی فنڈنگ آ گئی ہے؟ دیکھیے, ہوا یہ ہے کہ چونکہ ہم نے بلوچستان پر اچھی طرح حکومت نہیں کی, وہاں سیکیورٹی کے حالات اچھے نہیں تھے. چند سال پہلے مجھے یاد ہے ان کے ایک چیف منسٹر آئے اور ہمارے چند ایک ٹیلی ویژن نے ان کو اتنا بڑا ہیرو بنا کے پیش کیا, اور وہ کہتے تھے جناب بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے, آپ بتائیں کن شرطوں پہ آپ ہمیں رہنے, آپ منظور کرنے کو تیار ہیں, کوئی اسپیشل کانٹریکٹ کریں. اور مجھے یاد ہے اس وقت ہمارے بہت ایکٹیو چیف جسٹس صاحب تھے, وہ کبھی ایف سی والوں کو خراب کیا. ہم نے وہاں کا ماحول بدل دیا ہے, اس لیے اب ان کو ان کو پریشانی یہ ہے کہ اب ان کا کام نہیں چل رہا, ان کا بس نہیں چل رہا. تو جیسے کبھی کبھی فوج والے کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے خلاف مخالفت آخری دموں پر ہے, انشاءاللہ پاکستان ابھی بہتری کی طرف ہے. جو ہمارے خلاف پاکستان مخالف قوتیں تھیں وہ کمزور ہو رہی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمت سے لگے رہیں, وہاں کے لوگوں کے لیے بہتر ترقیاتی کام کریں. اور وہ سی پیک کی صورت میں ہم لوگوں کو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی نظر آئے گا, کیونکہ سی پیک ہونے جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو بلوچستان کو سب سے زیادہ اس کا فائدہ اس سینس میں ہوگا کہ گوادر ہوگا, اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی, جنریٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوکلز کے لیے جاب کریٹ ہوگی. اور یہ چیز بھارت کو کھٹک رہی ہے. جب بھارت کو یہ چیز کھٹک رہی ہے تو اپنا کالا اور مکرو چہرہ بھارت کا نریندر مودی صاحب کی سپیچ کے ذریعے سامنے آ گیا کہ وہ جو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے تھے, ہم سیکولر ہیں, ہم ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں, پراکسی وارز نہیں کرتے, وہ تمام چیزیں کھل کے سامنے آ گئی. اور نریندر مودی صاحب آپ اپنے ملک کا خیال کریے, جو 67 آزادی کی تحریکیں ادھر چل رہی ہیں آپ ان کا خیال کریے, پاکستان کا خیال کرنا چھوڑ دیجئے. یہاں اظہار تشکر شاید انہوں نے کیا جن کو آپ فنڈ کر رہے ہیں. لیکن ابھی ہمیں جانا بریک کی طرف, اور بریک کے بعد بات کریں گے 14 اگست کو کیا سیلیبریشنز ہوئی, بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کریں گے اس بارے میں آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک سے پہلے بات کر رہے تھے 14 اگست کے حوالے سے. بلوچستان کے اندر جس طریقے سے ریلیز نکالی گئی پاکستان کے فیور میں 14 اگست کو, اس کا ہم لوگوں نے اس سے پہلے کوئی ایگزامپل نہیں دیکھی. اس بار 14 اگست پہ جتنا جوش و خروش بلوچستان کوئٹہ میں دیکھا گیا, ایون یہ کہ تافتن, ڈیرہ بگٹی, سبی, ان ایریاز کے اندر بھی بڑی بڑی ریلیز نکالی گئی. اور ڈیرہ بگٹی جہاں سے برہم داغ بگٹی صاحب کا بھی تعلق ہے, وہاں بھی اتنی بڑی ریلی نکالی گئی کہ برہم داغ بگٹی صاحب خود دیکھ کر شرمندہ ہو گئے ہوں گے کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں اور بلوچی عوام کے حوالے سے بات کیا کر رہے ہیں. لیکن 14 اگست کی سیلیبریشنز اس بار خالد صاحب پورے جوش و خروش سے رہی. لیکن ایک امپورٹنٹ فیکٹر بلوچستان کے حوالے سے تو ہم لوگوں نے دیکھا, یہ اس سے پہلے اتنا جوش و خروش نہیں دیکھا تھا. لاسٹ ایئر بھی تھا لیکن اس بار ذرا کچھ زیادہ ہی تھا. کیا ریزن ہوگی؟
یہ بات بالکل درست ہے کہ اس دفعے جو 14 اگست کی تقریبات تھیں وہ پورے ملک میں ان کا انعقاد ہوا. دوسرا بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اسی طرح جو نریندر مودی کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے خلاف بھی پورے ملک میں ریئیکشن آیا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا گلگت بلتستان میں ریلی نکلی ہیں, بلوچستان میں ان کے خلاف ریلی نکلی ہیں. تو 14 اگست پورے ملک میں منایا گیا. اور مجھے اس میں چند ایک چیزیں نئی نظر آئیں. ایک تو حکومتی سطح پر مجھے یوں لگا جیسے یہ خوشیاں کم منائی گئیں, شاید سیکیورٹی کی ایک وجہ تھی, لیکن عوامی سطح پر اس کی بڑی پذیرائی تھی. لوگوں نے گلی محلوں میں سٹال لگا کر فلیگز, بروشرز اور اس کے ساتھ نئے نئے ڈیزائن بنا کر خود خوشی کا اظہار کیا. مجھے یوں لگتا تھا قطع کلامی کے لیے معذرت, لیکن وہ جو ڈیزائنز تھے اس کے اندر ایک چیز بڑی پریڈومیننٹ تھی, اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن اصغر ندیم سید ساتھ موجود ہیں, دانشور ہیں, رائٹر ہیں. بہت شکریہ اصغر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اصغر صاحب, اس بار 14 اگست کی جس طرح خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام میں زیادہ خوشی تھی, حکومتی سطح پر اتنی نہیں منائی گئی. کیا عوام اس تاثر کو ریبٹ کر رہے ہیں یا اس کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی مسئلے مسائل ہیں, یا پاکستانی عوام کسی بھی طریقے سے دہشت گردوں کے پریشر میں آئیں گے؟ دیکھیے, پاکستانی قوم کا جو ایکسپریشن ہے وہ ہمیشہ سے والہانہ ہوتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. عوام کو معلوم ہے انہی سیکیورٹی خدشوں میں وہ پچھلے 16 سال سے رہ رہے ہیں, تو انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کرنی اور نہ کی, اور اس کا ہمیشہ سپونٹینیس ایکسپریشن ہوتا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں خالد مقبول صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ گلی کوچوں میں, محلوں میں اور ہر جگہ پر بہت اچھا ان کا پارٹیسپیشن تھی. البتہ ایک چیز بہت اچھی مجھے اس دفعہ فیل ہوئی, وہ گورنمنٹ کی طرف سے تھی, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ تھی کہ ون ویلنگ کے خلاف انہوں نے جو اقدامات اٹھائے اس سے کئی جانیں بچی اور اس کو روکا گیا, بہت اچھے طریقے سے روکا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی گورنمنٹ اچھے طریقے سے کوئی چیز کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے اس کو لاگو. اصغر صاحب, میں تھوڑا سا اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. مجھے یوں لگا جیسے اس دفعہ یوم پاکستان کو مناتے ہوئے پاکستان کی عوام نے ایک اظہار تشکر پیش کیا پاکستان کے لیے کہ یہ ہمارا وطن ہے. پر میں سوچتا یہ ہوں کہ صرف کیا ہم جھنڈے اٹھا کر پاکستانیت دکھائیں گے, ہم کیوں نہیں جو ہمارا پاکستانی لباس ہے, جو پاکستانی کھانا ہے, جو پاکستانی فن ہے, پاکستانی میوزک ہے, پاکستانی کلچر ہے, کیوں نہیں ہم 14 اگست کو اس کے اظہار کا ایک ذریعہ بناتے اور اس دن پتہ لگے کہ پورے ملک میں جو پورا سال کمپٹیشن ہوئے اس کے انعامات مل رہے ہیں. ہم ایک پاکستانیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اور اس کا اظہار کر کے دنیا کو کیوں نہیں بتاتے کہ ہم ہر چیز میں ایک پاکستانیت موجود ہے. آپ بالکل صحیح بجا فرما رہے ہیں. اس میں جو خامی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم 14 اگست کی پلاننگ ان خطوط پہ نہیں کرتے جن پہ آپ ابھی بات کر رہے تھے. ہمیں یکدم یاد آ جاتا ہے 1 اگست کو کہ 14 اگست بھی آنی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ پورا سال ہی ہمیں اپنے وطن کے لیے اور اپنے جو آپ بات کر رہے تھے لباس, فنون لطیفہ اور ہمارا جو کریٹو ایکسپریشن ہے اس کا اظہار ہمیں مختلف طریقوں سے پورے سال میں پلان کر کے کرنا چاہیے. اور وہ وے آف لائف ہونا چاہیے, وہ کلیشے نہیں ہونا چاہیے, وہ نقالی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ترانے نقل کر رہے ہیں. ہم ٹھیک ہے ترانے گانا بہت اچھی بات ہے, لیکن نئے ترانے, نئی دھنیں بھی تو لائیں. درست ہے, درست. اور اپنے اس چیزوں کو بڑھائیں, صرف اسی پہ نہ تکیہ کر کے بیٹھے. لیکن کیا اصغر ندیم صاحب ہم لوگوں کو یہ یقین دے سکتے ہیں کہ اس وقت ان تمام جن شعبوں کا آپ نے ذکر کیا, خواہ وہ لباس ہو, خواہ کھانا ہو, خواہ شاعری ہو, خواہ ہر خطے کی اپنا مزاج ہو, کیا ہم اپنے اتنی سخت ہے کہ ہم ہندوستان کا اور دنیا کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم لوگوں کو کہہ سکیں کہ یہ جو پاکستان کا اپنا سین ہے یہ دنیا سے کم نہیں ہے؟ دیکھیے, میں اس میں خالد مقبول صاحب آپ کی, چونکہ میں جانتا ہوں آپ کی مخلص کوششوں کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقابلے کی بجائے ہم کیوں نہ اپنی چیزوں کو اون کریں اور اس کی ہیریٹیج کی بنیاد پر ہم کسی, چونکہ کم ہی نہیں ہے, میں تو سمجھتا ہوں کم نہیں ہے, تو کم نہیں ہے تو پھر ہم مقابلہ تو ہم آگے نکلیں گے. مقابلے کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے.
ایک اور بات بھی اسد صاحب کرتے ہیں، ہم نے جو پاکستانیت کی تشریح کرنی ہے، ہم نے لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بھی ڈالنا ہے کہ یہ ملک بنا تھا جس میں ہر آدمی کو، خصوصاً غریب آدمی کو، اس کا حق ملے گا، اچھی تعلیم ملے گی، اچھی صحت ملے گی، اور یہ صرف ایک طبقے کا، ایک صوبے کا ملک نہیں ہوگا، اس میں ہر کمزور آدمی کی بھی جگہ ہوگی۔ ہم نے اس اپنے نشان کو بھی تو اپنانا بھی ہے اور لوگوں کے سامنے پیش بھی کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہی کمزور طبقے پاکستان کا دن منا رہے ہوتے ہیں، عام آدمی، درست ٹھیک ہے، خواص تو اس رات اپنے ڈرائنگ روموں میں ہوتے ہیں، درست یا جو بھی ان کا ایکسپریشن ہوتا ہے۔ اب اس میں سماجی انصاف ہی اصل میں وہ طاقت تھی، وہ کلیف تھی جو ہونی چاہیے تھی، جس سے ملک میں وہ خلیج پیدا نہ ہوتی امیر اور غریب کے درمیان، اور ہیو ناٹس کا کلچر پیدا نہ ہوتا اور خودکشیاں نہ ہوتی۔ تو وہ بات آپ کی بڑی بنیادی ہے کہ ہمیں ان اصولوں پر، ہیومن رائٹس پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ پاکستان مینز ہیومن رائٹس، صحیح، پاکستان مینز ہیومن رائٹس، رائٹ۔ اصغر ندیم سید صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ خالد صاحب، جہاں بات آتی ہے 14 اگست کی، تو وہاں پر یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ پاکستان سے کتنا مخلص ہیں۔ جہاں بات آتی ہے سیلیبریشن کی، تو سیلیبریشن ہو جاتی ہے، لیکن اس سیلیبریشن کے اندر اکثر ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ صرف اپنی انجوائمنٹ کا سوچ رہے ہیں، اپنے فیلو پاکستانیز کا نہیں سوچ رہے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستانی، عام پاکستانی کو دیکھیے، جو تو ہے نا ایلیٹ، جی، بدقسمتی سے پاکستان کا ایلیٹ، شاید اس میں ہم لوگ بھی شامل ہوں، اس کا ٹھکانہ پاکستان سے زیادہ باہر ہے۔ اس کے بچے باہر پڑھتے ہیں، اس کا کاروبار باہر ہے، علاج وہ باہر سے کراتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ طریقہ کار ہے، یہ ہم لیڈروں کا بھی ہے۔ عام آدمی کو پتہ ہے کہ پاکستان کے علاوہ اس کا قبلہ کعبہ اور کچھ نہیں ہے، اس کا مرنا جینا ادھر ہے، اس کا پاکستان پہ اعتبار ہے۔ اور اب اس کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ملک اس کے لیے محفوظ بھی ہو رہا ہے، دہشت گردی کم ہو رہی ہے۔ اس نے دیکھا ہے بڑے بڑے ہم نے مقابلے بھی کر لیے ہیں۔ اس میں کچھ پاکستان میں یہ بھی حقیقت ہے کہ فزیکل پروگرس بہت ہوئی، ہماری سڑکیں اچھی ہو گئیں، کھانے اچھے ہو گئے، تو اس کا اعتبار بڑھ رہا ہے۔ لیکن دیکھیے، اس کو ہم نے ایجوکیٹ بھی کرنا ہے، ہم نے اس لڑکے کو بتانا ہے کہ اس نے بہن کو نہیں مارنا اگر کہیں اس کا خط پکڑا گیا، ہم نے اس کو بتانا ہے کہ یار اس لیے دوسرے بندے کو نہیں مارنا۔ ڈیولپمنٹ کی بجائے ایتھیکل اور مورل ویلیوز کے اوپر آنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو نیشن بلڈنگ ہے وہ سڑکوں سے نہیں ہوتی، وہ ذہن کی تعمیر سے ہوتی ہے۔ بالکل، اور وہ وہاں ضرورت آتی ہے سائیکولوجیکل بلڈنگ کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، حکومت کو بھی ضرورت ہے، اور ڈیفینیٹلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو بھی ضرورت ہے۔ لیکن جہاں 14 اگست منائی گئی، بلوچستان میں منائی گئی، جہاں کے کچھ عرصے پہلے تک لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ 14 اگست کو تمام لوگ باہر نکلے سڑکوں پر، وہاں منائی گئی۔ نریندر مودی کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ وہ کیسے دیا گیا؟ سیکیورٹی بہتر ہوئی، تحفظ محسوس کیا، تب یہ چیزیں ہوئی، اور تحفظ محسوس کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ کیسے اور اب کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے، اس بارے میں بریک کے بعد بات کریں۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ نیشنل ایکشن پلان کی بات ہو تو اس کے حوالے سے امپلیمنٹیشن کمیٹی بنا دی گئی، جس کا سربراہ ناصر جنجوعہ صاحب کو لگایا گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ امپلیمنٹیشن کمیٹی صرف اور صرف ایڈمنسٹریٹو حد تک ہوگی۔ اس کا اصل کنٹرول تو اب بھی نثار علی خان چودھری نثار صاحب کے پاس ہے، اور چودھری نثار صاحب کے پاس، یعنی انٹیریئر منسٹری کے پاس اور نیکٹا کے پاس۔ نیکٹا کے فعال ہونے کے اوپر پہلے ہی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ خالد صاحب، نیشنل ایکشن پلان 20 نکات کی بات ہوئی، ابھی کچھ عرصے پہلے ایک اجلاس کے اندر کہا گیا جی 20 نکات کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس کے اندر سے 8 نکات ابھی بھی رہتے ہیں۔ تو اگر 8 نکات ابھی بھی رہتے ہیں، ہم کس طریقے سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مکمل امن ہو سکے؟ میرے خیال میں اس میں زیادہ فکر کی بات یہ ہے کہ نیب کی جو عمل درآمد ہے، اس کے اوپر حکومت اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان ایک اختلاف موجود ہے، بالکل، جس کا اظہار پچھلے دنوں کور کمانڈر کی کانفرنس کے بعد بھی کیا گیا۔ جی، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ فوج یہ سمجھتی ہے، اور میرے خیال وہ درست ہیں، کہ انہوں نے جناب یہ فاٹا کا اتنا بڑا پہاڑ جو تھا وہ سر کر کے وہاں پہ حالات جو ہیں قابو میں لے آئے۔ ابھی خیبر میں آپریشن ہوا ہے، تو اور وہاں پر بارڈر مینجمنٹ بڑی اچھی ہو رہی ہے۔ بلوچستان میں انہوں نے جب کوشش ہو رہی تھی کہ افغانستان سے بلوچستان کے شمال کی طرف سے دخل اندازی کی جائے، انہوں نے اس کو کنٹرول کیا، علیحدگی پسند تحریکوں کو کنٹرول کیا، کراچی میں امن آئے، ہزاروں لوگوں نے جانیں دیں۔
تو سیکیورٹی ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کام کافی حد تک پورا کر لیا. لیکن چودھری نثار صاحب تو ابھی کچھ عرصے پہلے پارلیمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو ہم نے سٹارٹ کروایا تھا, تو وہ تو وہاں سولین حکومت بھی کہہ رہی ہے ہم پورا اون کر رہے ہیں اس چیز کو. جی وہ چلیں, جو اونرشپ اس کو دے لیں کہ حقیقت ہے یہ کام تو فوج نے خود شروع کیا تھا. اب فوج یہ چاہتی ہے کہ فاٹا کا کنٹرول سول حکومت لے, سوات کا کنٹرول جو ہے وہ سول حکومت لے, ایک جسے عمومی طور پہ کہتے ہیں کہ نیا بیانیہ, ایک نیو نیریٹو دیا جائے, مدرسہ اور مسجدوں کے ریفارم کے کام کو مکمل کیا جائے, جو یہ ملٹری کورٹس ہیں ان کی توسیع کی جائے, یہ کیا ایک وہ جو آرڈیننس ہے پریونشن آف سیکیورٹی آف پاکستان اس میں توسیع کی جائے. جب تک ہم وہ کام نہیں کریں گے تو ڈر یہ ہے کہ کل کو خدا نخواستہ کشمیر کی وجہ سے بارڈروں کی صورتحال خراب ہوتی ہے, فوج کو مشرق کی طرف دوبارہ جانا پڑتا ہے, یہ سب ہماری جو کی ہوئی اتنی محنت ہے یہ رائے گاں چلی جائے گی. صحیح. اچھا اس محنت کو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر سٹیمپ لگانے کے لیے سول حکومت کو آگے بڑھنا پڑے گا, لیکن ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں سول حکومت کی بات, دوسری طرف ابھی یہ جو امپلیمنٹیشن کمیٹی بنی ہے یہ اگر اس کا صرف ایڈمنسٹریٹو رول ہے تو کیا وہ ایڈمنسٹریٹو رول انٹیریئر منسٹری نہیں کر سکتی تھی, نیکٹا نہیں کر سکتا تھا, اس کی کیا ضرورت؟ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں, ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اس حالات کے بہتر ہونے میں 90 سے 95% جو وجہ ہے وہ ہے ہمارے سیکیورٹی کے حالات بہتر ہوئے ہیں, اور سیکیورٹی کے حالات بہتر کرنے میں سارا کریڈٹ فوج کو, رینجرز کو, ایف سی کو, اور ایک گلی محلے میں کھڑے ہوئے سپاہی اور کیا کہتے ہیں چوکیدار کو جاتا ہے. صحیح. تو اب وقت ہے کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کی اونرشپ لے. دیکھیں یہ اگر دنیا کی مثالیں لیتے ہیں, اگر ٹیررزم کی لڑائی تھی تو اوباما اس کو خود لیڈ کرتا ہے کہ جب وہ اسامہ بن لادن پہ ریڈ ہوتا ہے وہ خود وہ فلم اس کو دیکھتے ہوئے کنٹرول روم میں نظر آتے ہیں, وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اس کو کنٹرول کر رہا ہوں. تو یہ میرے خیال میں یہ جنجوعہ صاحب نے بے انتہا اچھا کام کیا بلوچستان میں, ان کی وجہ سے بلوچستان میں بڑی بہتری آئی. مجھے امید ہے یہ کام بھی بڑا اچھا کریں گے, لیکن دراصل یہ کام کرنے والا ہے حکومت کا. چلیں حکومت کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر. شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. رحیم اللہ صاحب, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد میں بڑی دفعہ شکایات بھی آئیں, فوج کی طرف سے بھی یہ شکایات آئیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ اس طرح عمل درآمد نہیں ہو رہا جس طرح سے ہونا چاہیے. یہ شکایت کیا ڈائریکٹ نواز شریف صاحب کی طرف جو اس کا پوائنٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب اس طرح جس طرح اوباما صاحب کی بات کر رہے ہیں, خالد صاحب اس طرح تو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے نہیں نظر آ رہے. جی بالکل, یہ تنقید جو ہے وہ سول منتخب جمہوری گورنمنٹ کے اوپر ہوتی ہے, اور آرمی یہ کہتی ہے کہ ہم تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں لیکن ہم کو سیاسی اونرشپ اور سپورٹ نہیں مل رہی. اور ایک متفقہ جو فیصلہ ہوا 20 نکات ہیں نیشنل ایکشن پلان, اس کے اوپر کم از کم 8 ایسے نکات ہیں جس کے اوپر حکومت کی طرف سے نیکٹا کا مسئلہ آتا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اب دیکھیں نا کہ یہ تو جو نیشنل ایکشن پلان آیا یہ تو آرمی پبلک اسکول پشاور کے حملے کے بعد آیا, تو وہ دسمبر میں ہوا 2014 میں, اور یہ جنوری میں 2015 میں آ گیا تھا یہ نیشنل ایکشن پلان. تو اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا, یہاں تو پہلے بھی دھماکے ہو رہے تھے اور پہلے بھی حملے ہو رہے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے یہی بس ایک آخری حرف ہے, اور اس کے اوپر اگر عمل درآمد نہیں ہوگا یا اگر عمل درآمد ہوگا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. میرے خیال میں اور بھی عوامل ہیں, ایسا نہیں ہے. اور اس سے پہلے بھی جو ہے سوات کا آپریشن ہوا تھا, اس وقت کوئی نیشنل ایکشن پلان نہیں تھا. اس سے پہلے اور بھی بڑے بڑے آپریشن ہوئے تھے بھائیوں میں, مومن میں, اورنگزئی میں. تو ایسا نہیں ہے کہ سارا اس کے بعد ہی شروع ہوا ہے, پہلے بھی ہو رہا ہے, لیکن وہ منظم نہیں تھا, وہ مربوط نہیں تھا. نیشنل ایکشن پلان نے سارے کاموں کو مربوط بنا دیا, اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. اس میں کافی کمیاں ہیں, کافی اس میں پیچیدگیاں ہیں, اور اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا تو کم از کم یہ ہوگا کہ یہ ایک جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ مربوط ہو جائیں گے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اوپر اگر عمل درآمد ہو بھی گیا تو پھر یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے, حل ہو جائیں گے. نہیں, میرے خیال میں یہ بہت ہی اس میں وقت لگے گا, یہ آسان نہیں ہے. یوسف زئی صاحب, میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں, میری اپنے فوجی دوستوں سے جب بات ہوتی ہے پشاور میں, وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی جو فاٹک میں حالات ہیں وہ ہم نے آگے سے بہت بہتر کر دیے ہیں, بارڈر مینجمنٹ جو ہے وہ بڑی اچھی ہو رہی ہے. بلکہ مجھے کسی نے کل مذاق میں کہا کہ جناب وہاں پر 2 قبیلوں میں لڑائی ہوئی تو وہ انہوں نے سوٹیوں کا استعمال کیا, ہتھیاروں کا استعمال ہی نہیں کیا, اس کے اندر تبدیلی آئی ہے. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو
فاٹا جہاں پر بنیادی طور پر وہ سینٹر تھا یہ ساری اس گڑبڑ کا، وہاں پر حالات میں ایک بہتری آئی ہے، اور اگر افغانستان میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اپنے بارڈر مینجمنٹ کو بہتر کر کے کے پی کے کو اور پاکستان کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ دیکھیں بارڈر مینجمنٹ تو کچھ مہینے سے ہو رہی ہے نا، یہ تو پہلے نہیں ہوئی، یہ تو ہم نے آغاز کیا ہے، یہ تو ابتدا ہے، تورخم سے شروع ہوا۔ تورخم میں بارڈر مینجمنٹ کافی حد تک اچھی ہو گئی ہے، اور وہاں پہ موومنٹ جو ہے تورخم کے راستے جو آفیشیل کراسنگ پوائنٹ ہے 2 ہیں ہمارے، ایک تو چمن ہے اور ایک تورخم ہے، تو وہاں پہ کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ بارڈر کافی حد تک محفوظ ہو گیا ہے، اور غیر قانونی طور پر اگر کوئی آئے گا تو اس کو روک لیا جائے گا۔ لیکن اب یہ ہے کہ 8 اور مزید اس طرح کے بارڈر مینجمنٹ کرنے ہیں، 8 اور جگہیں ہیں بارڈر کے اوپر، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کئی سو ایسے بھی ہیں جو کہ انفریکوینٹڈ روٹس ہیں، تو وہاں تو ظاہر ہے ہم بارڈر مینجمنٹ نہیں کرنے جا رہے، ہمارے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ کیا حالات بہتر ہوئے ہیں فاٹا میں جو آپ نے ذکر کیا، تو میرے خیال میں یہ کچھ اس طرح کی مثالیں تو ہیں کہ حالات چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، صحیح لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمارے شو میں۔ اب بارڈر مینجمنٹ کی بات کریں تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بارڈر مینجمنٹ کے لیے افغانستان سے بھی تو ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ کوآپریشن کی ضرورت ہے، ہمیں وہاں سے کوآپریشن نہیں ملتی خالد صاحب، کیوں؟ دیکھیے یہ افغانستان کے اوپر اور افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں اس وقت ان کے اوپر بہت بڑا جو وہ ہندوستان کا ہے۔ صحیح۔ دوسرا امریکہ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ افغانستان میں جو انہوں نے اتنی بڑی مہم جوئی کی تھی یہ کامیابی کی طرف نہیں جا رہی، صحیح، لہذا وہ کوشش یہی کریں گے کہ افغانستان کی طرف سے مخالفت پاکستان کے خلاف ہو، تاکہ پاکستان پہ الزام دیا جا سکے کہ جناب پاکستان کی وجہ سے افغانستان میں ہم نے کامیاب نہیں ہوا، تو افغانستان سے ہمیں کوئی بہت بڑے تعاون کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ صحیح، خالد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جب بات آتی ہے اس خطے کے امن و امان کی تو پھر ڈیفینیٹلی پاکستان کے کردار کو کوئی نلیفائی نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کا کردار کسی بھی طریقے سے کم ہے، لیکن پاکستان کے امن کو خراب کرنے کے لیے کون کون کردار ادا کر رہا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارے آج کے شو سے اتنا، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، زیر بحث کے نام سے فیس بک اور ٹویٹر دونوں پر موجود ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا۔ اللہ حافظ۔